सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयू और आप देख रहे हैं ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। इस प्रोग्राम में मैं मिलवाऊंगी आपको उन ख़वातीन से जो अपने पैशन और प्रोफेशन से कर रही हैं मसीह यीशु की ज़िंदगी का प्रचार, और साथ सीखेंगे हम बाइबल मुक़द्दस में से उन ख़वातीन की कहानियाँ जिनसे सीखेंगे हम ज़िंदगी जीने का हुनर। आज की हमारी मेहमान किसी तारीफ की मोहताज नहीं, वो एज ए यूथ कोऑर्डिनेटर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं और एक बहुत ही यूनिक नाम की मालिक हैं और उनका नाम है खाशिया इमैनुअल। सो आज हम अपनी मेहमान को अपने स्टूडियोज़ में वेलकम करेंगे। खाशिया जी, बहुत बहुत आपको खुशामदीद। थैंक यू सो मच आपके इस इनविटेशन के लिए कि आपने ये मुनासिब समझा कि आप इस प्लेटफॉर्म से हमारे साथ खिदमत को जो है वो आगे बढ़ा सकें और लड़कियों को, ख़ासतौर पर ख़वातीन को मोटिवेट कर सके कि किस तरीके से वो खुदा के कलाम को सीख सकती हैं। हम दुआ से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आप हमारी मेहमान हैं तो हम चाहें कि दुआ में आप हमारी रहनुमाई करें। हम दुआ मांगे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है कि हम तेरे कलाम की मीठी और सुनहरी बातों को सीख सके। खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा कलाम सच्चा और ला तब्दील है। खुदावन, ये ख़ुद तो बदला नहीं लेकिन हमारी ज़िंदगियों को बदलने की क़ुव्वत और कुदरत रखता है। खुदावन, हम बाइबल मुक़द्दस के तमाम ऐसे किरदारों के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं जिनके वसीले से हम बरकत पा सकते हैं और हम अपनी शख्सी और ख़ानदानी और कलीसियाई ज़िंदगी के लिए बहुत सारे रहनुमा असूल सीख सकते हैं। खुदावन, आज का ये वक्त भी हमारे लिए बरकत का बायस हो और आज जिस भी किरदार के बारे में हम सीखें वो हम सबकी हौसला अफजाई के लिए, तसल्ली के लिए और तुझ में आगे बढ़ने का बायस हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अजीज़ों, आज का हमारा किरदार जो हमने बाइबल मुक़द्दस में से चुना है, ख़वातीन बाइबल हमारे नाम प्रोग्राम के नाम की तरह बहुत ही ख़ास है। वो नाम जो आपने बेशतर अपने घरों में और रिश्तेदारों में सुना होगा, रूथ। एक ऐसा नाम जो बहुत कॉमन है और हमारे रिश्तेदारों में बहुत सी औरतों का नाम रूथ के किरदार पर रूथ रखा गया। तो आइए हम सीखते हैं अपनी आज की मेहमान से रूथ के बारे में। रूथ के किरदार के बारे में मिस आप क्या सोचती हैं? रूथ कौन थी और क्या किरदार है उसका बाइबल में? बाइबल मुक़द्दस में जब हम लोग मुख्तलिफ़ किरदारों पर गौर करते हैं तो इसमें सबसे जो यूनिक किरदार हमें नज़र आता है वो रूथ का किरदार है। और रूथ के किरदार को जब मैं देखती हूँ बाइबल मुक़द्दस में तो ये एक ऐसा किरदार है जिसके वसीले से हमें खुदावन की परवरदिगारी का यकीन होता है, हमें खुदावन के ग्रेस का कि किस तरीके से खुदा जो है वो गैर अक़वाम के साथ भी मोहब्बत करता है, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से खुदावन जो है वो हर वक्त में, हर मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ देता है। तो रूथ जो थी एक मोआबी औरत थी और ये गैर कौम से ताल्लुक़ रखती थी, ये यहूदी नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से जो नोमी है और उसका पूरा ख़ानदान जब बैतलहम में कहत पड़ा है तो वो सारे के सारे जो है वो मोआब में चले गए हैं। और ये औरत भी जो है वो वहाँ पर जब नोमी गई है तो हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर अपने बेटों की शादियाँ की हैं और नोमी की जो बहू थी वो रूथ बन गई है और उसकी दो बहुएं हैं, रूथ है और उर्फा है। लेकिन हम देखते हैं कि जो रूथ है उसकी वफ़ादारी अपनी सास के साथ बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए जब हम देखते हैं कि रूथ को कि जब उसका शौहर मर जाता है और वो विधवा हो जाती है या बेवा हो जाती है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अब उसका जो उसके ख़ानदान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है उसके ससुराल वालों के साथ, लेकिन तो भी एक मोआबी औरत होने के बावजूद वो अपनी सास नोमी के साथ अपनी वफ़ादारी का इजहार करती है। और हमें रूथ की किताब उसके पहले बाब की 16वीं आयत जो कि बहुत ही कलीदी वर्स है और ये हमारे लिए बड़ी इनकरेजिंग वर्स भी हो सकती है। तो इसमें ख़ास तौर पर रूथ, मैं इसको जो है वो पढ़ना चाहूँगी ज़रूर कि किस तरीके से रूथ जो है उसने अपनी वफ़ादारी का इजहार अपनी सास के साथ जो है वो किया है, अपने ख़ानदान के साथ, अपने ससुराल वाले ख़ानदान के साथ जो है वो किया है। तो यहाँ पर रूथ उसका पहला बाप उसकी 16वीं आयत में लिखा है, रूथ ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। तो ये बहुत खूबसूरत वर्ड्स हैं। हाँ जी,
روت کے یہ الفاظ کہ تیرا خدا میرا خدا، اس سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نومی نے اس کو بتا رکھا تھا اپنے خدا کے بارے میں، اسرائیل کے اس خدا کے بارے میں جو ہر حالت میں ہر لمحے میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے بتایا کہ روت کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، تو روت پر تو بہت ساری طرح طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کو کھو دینا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، تو روت کی آزمائشوں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ روت کی زندگی کے بارے میں اور خاص طور پہ اس کی آزمائشوں کے بارے میں کہ کافی زیادہ ٹیمپٹیشنز اس پر آئی ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ واقعی اس کے لیے بڑا چیلنجنگ تھا کہ کس طرح سے اس کو ایک بیوہ کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک بیوہ کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے زندگی، اور اس صورت میں زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ جب اس کی ساس کے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے کہ کیسے وہ زندگی بسر کریں گے، تو سب کچھ جو ہے نا ان کا تباہ اور برباد ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک بڑی آزمائش تھی کہ وہ جس طرح سے اس کی بہن عرفہ جو ہے وہ واپس لوٹ گئی ہے، اس کے لیے بھی یہ ٹیمپٹیشن تھی کہ وہ واپس جو ہے نا وہ لوٹ جائے اپنے ملک، اپنے وطن میں ہی رہے اور اپنی جو ساس ہے نومی اس کو چھوڑ دے۔ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے خداوند کا گریس ہے یہ اس پہ، کہ کیسے اس نے اس پر غلبہ پایا ہے، کس طریقے سے اس نے وفاداری جو ہے وہ شو کی ہے، اور یہ ہم دیکھتے کہ یہ بہت بڑی ایک چیلنج کی بات تھی اس کے لیے، لیکن اس کے اوپر وہ اوور کم ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کہ نہ صرف اس اعتبار سے ہی اس کے لیے یہ مصیبت تھی، بلکہ فائنینشلی بھی اس کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ جب سب کچھ ان کا لٹ گیا ہے، سب کچھ ان کا تباہ برباد ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی وفادار رہی ہے اپنے خاندان کے ساتھ، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ ایسی آزمائش جب معاشی طور پر وہ اتنی بدحالی کا شکار ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں تو وہ آرام سے بیٹھ جائے اور اپنی سانس پہ جو ہے وہ بوجھ بن جائے، بلکہ اس نے محنت کرنا پسند کیا۔ اور یہ بھی میں سوچتی ہوں کہ یہ اس نے ایک اچھا پیشہ اختیار کیا کہ اس نے محنت جو ہے وہ کی ہے، اور محنت بھی جو تھی وہ کوئی معمولی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے ایک بہت ہی سخت قسم کی محنت تھی جو اس نے کی ہے، کہ اس نے بالیاں چنی ہیں اپنی سانس کا بھی پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، تو اس نے سخت محنت کی ہے۔ اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اس کو میں ریلیٹ کروں آج کی خواتین کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ، تو جب معاشی پریشانی کا وہ شکار ہوتی ہیں تو ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بدن کو جو ہے وہ فروش کریں اور بہت سارے اور غلط کام کریں، ناجائز کام کریں، تو یہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اور آج کل بہت زیادہ ایسی سٹوریز ہمیں سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں۔ معاشی طور پر آپ نے جو ہے روت کے کردار کو بتایا، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ساس اور بہو کا جو کردار ہے، ساس اور بہو کا نام سنتے ہی لوگوں کے مائنڈ میں کافی ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ وہ تو جھگڑے کرتے ہیں اور یہ اچھا نہیں، لیکن ہم نے سنا کہ روت اور نومی کا اپنی ساس کے ساتھ روت کا ایک مثالی رشتہ تھا، تو ان کے رشتے کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ان کا ریلیشن شپ کیسا تھا؟ میں ان کے ریلیشن شپ کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ان کے ریلیشن شپ میں جو ہے نا وہ خداوند موجود تھا، اور جس ریلیشن شپ میں خدا موجود ہوتا ہے وہ ہمیشہ یونائٹ رہتا ہے، اور اس میں میں دیکھتی ہوں کہ ان دونوں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ خداوند کو ضرور پایا ہے، کہ خداوند جو ہے ان کے رشتے کے درمیان موجود رہا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، اور ان کے کوئی بھی ایسے لڑائی جھگڑے والے کوئی بھی سین ہمیں نظر نہیں آتے۔ بائبل مقدس اس طریقے سے بیان نہیں کرتی ہے، بلکہ بائبل مقدس یہی بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنی ساس کی وفاداری کے ساتھ خدمت کی ہے۔ اور ہاں آج کل ہم دیکھیں تو یہ بڑا مشکل ہے، آج کل تو بس ساس بہو کا رشتہ جو ہے وہ ایک لڑائی ہی بن گیا ہے، لڑائی بن گیا، لیکن دیکھیں وہ اس کی خدمت کرتی ہے، پھر جو کچھ وہ کہتی ہے وہ اس کے وہی کچھ وہ کرتی ہے۔ ایون اس کی ساس نے یہ کہا کہ تم بوئز کے ساتھ شادی کرو، تو جو کچھ اس کی ساس نے اس کو کہا اس نے ویسا ہی کیا ہے، فرما برداری سے مانا۔ تو تو فرما برداری ہماری بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اور روت کے کردار سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی فرما بردار رہنا چاہیے۔ فرما برداری ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں آپ روت کے کردار کی کیا اہمیت دیکھتی ہیں، اور آج کی عورت کے روت سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ بائبل مقدس میں جب میں روت کے کردار کو دیکھتی ہوں تو یہ ایک ایسا کردار ہے جو کہ اپنے نوعیت کے اعتبار سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اگرچہ وہ ایک موابی عورت تھی،
لیکن پھر بھی خداوند کا جو گریس ہے، خداوند کا جو فضل ہے اس کے اوپر رہا ہے اور اس نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ استثناء کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو یہ منع کیا تھا کہ وہ غیر اقوام کے ساتھ شادیاں نہ کریں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند جو ہے وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو روت ہے وہ خداوند کے نسب نامے کا خاص حصہ بنی ہے، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں ہم اس کی خوبصورت مثال دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے، اور خاص طور پر اگر آپ روت کی کتاب اس کے 4 باب کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک چیز کا ذکر ملتا ہے کہ جو بوئز کی نسل ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو کیسے جب اس کی روت کی بوئز کے ساتھ شادی ہوگی تو اس سے عبید پیدا ہوا ہے، اور عبید سے پھر یسی پیدا ہوا، اور یسی سے پھر داؤد پیدا ہوا۔ تو اس اعتبار سے جو روت ہے وہ داؤد کی پردادی بنی، گرینڈ جو ہے وہ گریٹ گرینڈ مدر جو ہے وہ بنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اتنا آنر ملا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں بھی شامل ہے، کیونکہ داؤد کی نسل سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آئے ہیں۔ تو پھر ہم اس کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اس کا کردار جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ خداوند کے نسب نامے میں اس کی ایک اہم جگہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس سے پیدا ہوئے ہیں، جو کہ ہم سب کے لیے ایک رہنما کے طور پر، ایک نجات دہندے کے طور پر ہے۔ تو میں اس جو روت کے کردار سے سب کو یہی چیلنج دینا چاہوں گی، خاص طور پر 3 باتوں کے اعتبار سے۔ پہلی بات یہ کہ اپنے خاندانی تعلقات میں وفاداری کے عنصر کو جو ہے وہ جانے نہ دے، وفادار رہیں، اپنے خاندانوں کے ساتھ وفادار رہیں۔ اگر آپ کسی بھی رشتے میں ہیں، آپ اپنے میاں بیوی کے تعلق میں ہیں، اگر آپ ساس بہو کے تعلق میں یا کسی بھی رشتے میں ہیں، آپ اس میں وفاداری کے عنصر کو جو ہے وہ شامل رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ خاندانوں کو جوڑنے کے لیے خداوند کا خاندانوں میں مرکزی حیثیت رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ بھی ایک چیلنج جو ہے وہ میں دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے خاندانوں میں خداوند کو مرکزی حیثیت دینی چاہیے، اور خداوند جب ہمارے رشتوں میں ہے تو پھر ہمارا جو رشتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک تیسری بات جو میں خاص طور پر اس میں سے دینا چاہتی ہوں چیلنج کے طور پر ساری خواتین کو اور تمام لوگوں کو جو اس وقت میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ جو روت کا کردار ہے وہ ہمیں خدا کی پروردگاری کا یقین دلاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا محافظ ہے، وہ ہماری پروردگاری کرتا ہے۔ اچھا، میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ روت کی شادی ہو گئی اور اس سے ان کا بیٹا بھی ہوا، تو روت تو پہلے سے شادی شدہ تھی، پھر یہ جب دوبارہ شادی کا پرپوزل آیا گیا اور دوبارہ شادی کے لیے اسے کہا گیا، تو ایسی صورتحال میں مشکلات تو آئی ہوں گی؟ کس کو؟ روت کو مشکلات میں کرنا پڑیں گے؟ جی ہاں، کسی عورت کے لیے دوسری شادی کرنا ہمارے معاشرے میں اسے اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو کیا روت کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اور جو ان کے شوہر بنے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے ان کی زندگی میں آئے؟ بوئز جو ہے وہ حقیقت میں اس کا قرابتی تھا، قرابتی یعنی کہ وہ قریب کا اس کا رشتہ دار تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بوئز کے کھیتوں میں ہی کام کرتی تھی، اور بوئز نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا کہ کتنی وہ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں روت کی کتاب اس کے 3 باب میں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کیسے وہ اس کو کھلیانوں میں دیکھتا ہے کہ کیسے وہ بڑے محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور جب وہ اتنی محنت سے، اتنی لگن کے ساتھ اس کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو ایک بڑی اسٹرانگ جو ہے وہ وومن ہے، اور ضرور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق میں رہے، لیکن چونکہ وہ چاہتا ہے کہ روت کے اور بھی رشتہ دار تھے، نومی کے اور بھی رشتہ دار تھے، وہ چاہتا تھا کہ بھئی اگر کوئی اور اس کے قرابتی کا حق جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے تو وہ کریں۔ اور اس میں جو مین بات ہمیں نظر آتی ہے کہ روت نے جو کچھ اس کے ساتھ مہربانیاں بوئز نے کی ہیں، اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے اس نے جا کر اپنی ساس کو ویسی کی ویسی سٹوریز بتائی ہیں، جس میں خاص طور پر میں پڑھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے روت کی کتاب اس کے 3 باب کی 10ویں آیت سے، کہ کس طریقے سے اس نے اپنی ساس کو جا کر بتایا ہے کہ کیسے وہ اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے بوئز۔ تو اس نے کہا کہ خداوند کی طرف سے مبارک ہو اے میری بیٹی،
کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کا دکھائی، اس لیے کہ تو نے جوانوں کا خواہ وہ امیر ہوں یا غریب پیچھا نہ کیا۔ اب اے میری بیٹی مت ڈر، میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا، کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے۔ بہت یہ خوبصورت ہے۔ اتنے خوبصورت الفاظ وہ اس کے لیے کہتا ہے بوئز، اور اسی اعتبار سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اس نے اس کے قرابتی ہونے کا حق ادا کیا اور یوں ان دونوں کی شادی ہوئی ہے۔ ہم نے روت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور مزید سیکھتے ہیں، لیکن لیتے ہیں ابھی ایک چھوٹا سا بریک۔